वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाजी अब्दुल कैसे आप हबीब, ठीक हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप अच्छे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मालिक का करम। आज मुसर्रत और पुरसुकून और खुश रहने के ताल्लुक़ से दो बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इंसान नॉर्मल इंशाअल्लाह। पुरमुसर्रत रहना चाहता है, पुरसुकून रहना चाहता है, राहत व फ़रहत वाले अंदाज में रहने को पसंद करता है। तो जिस तरह एक बीमार आदमी सेहत को पसंद करता है, तो सेहतमंद होने के लिए उसे परहेज़ और दवाई दोनों का सहारा लेना होता है। ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इलाज के ये दो पर हैं, ये याद रखिएगा, परहेज़ और दवाई। दोनों में से एक भी मिसिंग होती है ना, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और इसमें परहेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो इलाज और परहेज़ ये दो चीज़ें होती हैं। तो आप जब तक कि दवाई नहीं लेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लिहाजा अगर कोई परेशानी के आलम में, टेंशन के आलम में, डिप्रेशन के आलम में ये चाहता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं, मैं पुरसुकून रहूं, मैं हशात बशाश रहूं, और मतलब डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी आजकल बड़ा वर्ड मेडिकली टर्मिनोलॉजी में आम हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से मैं निकलूं, तो देयर इज़ टू ट्रीटमेंट, नॉट मोर देन। सिर्फ दो इलाज हैं इसके, दो मेन चीज़ें, ये दो चीज़ों को ले लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पुरसुकून, पुरमुसर्रत और अल्लाह की रहमत से हशात बशाश रहेंगे। नंबर 1 सब्र, और नंबर 2 दरगुजर। ये दो चीज़ें पकड़ लें। ये बेसब्री है ना, बेसब्री इंसान को पुरसुकून नहीं रहने देती, हर चीज़ में बेसब्री। और ये बेसब्री कब पैदा होती है? ज़्यादातर जब इंसान दरगुजर नहीं करता, यानी हर चीज़ पर वो ले लेना, यार ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते रहना, छोटी छोटी चीज़ों, यानी जिनको बड़े काम करने होते हैं कई छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। हम चूँकि छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करते, हम घर में भी यही हमारा प्रॉब्लम होता है। जब घर है, छोटी छोटी चीज़ें तो घर में होती हैं, बच्चे बड़े करते रहते हैं बोलने में। आप बोलो मेरी पसंद का जुमला क्यों नहीं बोला, मेरी पसंद का वर्ड क्यों नहीं बोला, मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं पकाया, मेरी पसंद के मुताबिक यही नहीं किया, मैं चाहता ये था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, मतलब कोई आपस का ब्लूटूथ सिस्टम थोड़ी है आपका मेरा, कि आप जो सोच रहे हैं आपने ब्लूटूथ के ज़रिए मतलब मेरे अंदर अपनी सोच डाल दी, और इतना मतलब कि वो क्या कहते हैं आप लोग, कम्युनिकेशन, वो पता नहीं, अब्दुल हबीब भाई को पता होगा सैक्रोनिज्म क्या होता है आप लोगों का, वो एक वर्ड होता है ना, सिंक्रोनाइज। अब ये मतलब इतना सिंक्रोनाइज हो जाएगा और ये सारा वो होकर ये सब सिस्टम हो जाएगा। यानी अब्दुल हबीब भाई मैं जो चाहता हूँ अब्दुल हबीब भाई वो कहें, तो क्या मैंने अब्दुल हबीब भाई के दिमाग में वो बात डाल दी है? ऐसा हम दोनों का ब्लूटूथ काम कर रहा है और हम दोनों की ऐसी कनेक्टिविटी है। ये आपस में नहीं होता इस तरह कि मैं जो चाहता हूँ वैसा आप बोलो, मैं जो सोचता हूँ वैसा आप सोचो। मिलती जुलती चीज़ें होंगी, या थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन ये होता रहेगा। मतलब जिस तरह मैं हर एक के मिजाज के मुताबिक ढल नहीं पाता, तो हर कोई मेरे मिजाज के मुताबिक कैसे ढल जाएगा। तो आपस में रहने के लिए और खुश रहना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी बता दूं कि जब खुशियां बहुत ज़्यादा आती रहे ना, यानी उजाला ही उजाला है, तो इंतज़ार करो कि अब अंधेरा आने वाला है। और हर तरफ जब अंधेरा ही अंधेरा हो गया है ना, तो अब पूरी उम्मीद हो जाओ उजाला आने वाला है। ये याद रखिएगा। ये जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अंधेरा रहे, या ये नहीं हो सकता सिर्फ उजाला रहे। दोनों सूरतें जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह हम अपनी पूरा दिन उजाले में नहीं गुजारते, बल्कि हम अंधेरा भी पाते हैं, हम पूरा वक्त अंधेरे में नहीं गुजारते, उजाला भी पाते हैं, और इन दोनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो
تو یہ ہے ایک عربی کا ایک سینٹنس ہے، اس سینٹنس کے ترجمہ یہ ہے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، شاید اس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ رسی جب زیادہ کس جاتی ہے نا ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ کورونا کی بھی رسی ہے نا، یہ بہت کس گئی ہے، بالکل کس گئی ہے۔ دنیا اور ہے نہیں نا، کہاں لوگ ہیں ہی نہیں، تقریباً دنیا جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں یہ کورونا پورا گھوم چکا، اور رب ہی جانتا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ مگر ایک ہم اچھی امید کی بات کہتے ہیں، اب یہ کورونا کی رسی بھی جو نا کس گئی ہے، راؤنڈ لگ گیا ہے، اب یہ کئی جگہ ٹوٹ چکی نا، اس کے بل ہیں، سمجھو کہ یہ رسی کے 200 بل تھے، اور ہر بل کو آپ ایک ملک کا نام دے دیں، تو یہ ایک ایک کر کے ملکوں سے جا رہا ہے کورونا، اور ایک سمجھے کہ ایک سسٹم ہو گیا، ایک نظام چل گیا جو رب کو منظور تھا ہے، اور جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ مگر ایک چیز آئی اور چلی، اب جا رہی ہے، تو اب یہ جا رہی ہے۔ آپ اپنے اندر، میں بھی اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لوں، صبر اور درگزر۔ ہر چیز پر نوٹس لیتے ہیں، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، آپ بھی فرماتے جب بچوں کی اور گھر بار کے ماحول کی اور تربیت کے تعلق سے جو امام غزالی علیہ رحمٰن نے جو تربیت فرمائی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت ہر بات پر ٹوکنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جمع کرو، پھر ایک وقت میں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ، ایک آسانی کے ساتھ آپ سب کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بات کا وزن رہتا ہے، آپ کی بات کا وزن۔ تو ورنہ یہ تھا ہر بات پر روک ٹوک، ہر بات پر ٹوکا ٹوکی، ہر بات پر بولا بولی، ہر بات پر یہ، اور اتنا مطلب کہ آدمی وہ ہو جائے کہ نہیں یار یہ کیوں نہیں بولتا جیسا میں چاہتا ہوں، یہ کیوں نہیں کرتا جیسا میں چاہتا ہوں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ مجھے میرے مطلب کے لوگ کیوں نہیں ملتے۔ کتابوں میں لکھے اکملیت کی تلاش انسان کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ آئیڈیلزم کی طرف جائیں گے نا، کہ مطلب بالکل جیسے کہ ہر طرح سے پرفیکٹ مجھے بندہ مل جائے، تو نہ بیوی ہر طرح سے پرفیکٹ ملے گی، نہ بیوی کو شوہر ہر طرح سے پرفیکٹ ملے گا، بلکہ یہ تو آپ تو دونوں الگ الگ گھروں سے آئے ہو نا۔ عورت ایک الگ خاندان، الگ فیملی سے آئی ہے، مرد ایک الگ خاندان، الگ فیملی سے آیا ہے، دونوں کا انداز پرورش جدا تھا، دونوں کے پیرنٹس بھی جدا تھے نا، ڈیفینیٹلی ابھی تو میاں بیوی بنے۔ اب یہ دونوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ جو بچے ہیں نا، ان دونوں کے ماں باپ آپ ہو، ان سب کے ماں باپ آپ ہو۔ آپ کے بچے ایک جیسے نہیں ہیں، آپ کے بچے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی ان کے والدین ہیں، آپ ہی کے گھر میں پرورش ہوئی ہے، اور سب کی پرورش بھی آپ ہی نے کی ہے۔ مگر جب یہ 4 بچے آپ کے جو آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، ان کے ٹیچر بھی آپ تھے، ان کے سب کچھ آپ تھے، ان 4 بچوں کا نیچر ایک نہیں بن سکا، تو آپ میاں بیوی کا نیچر ایک کیسے بن جائے گا؟ تو یہ چیزیں جب تک یہ براڈ مینٹلٹی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، اپنے دماغ کو کھولنے کے لیے یہ باتیں بیان، اپنے دماغ کو کھولیں، اپنے دل کو کھولیں، اپنے احساسات کو کھولیں، اپنی طبیعت میں کنجسٹڈ نہ ہو جائیں، کشادگی پیدا کریں اور ایزی رہیں۔ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ آپ کو خود تنگ بیزار ہو جائیں گے، آپ بیزار ہو جائیں گے، پھر آپ کو سڑک بھی پرابلم کرے گی، آپ کو گاڑی بھی پرابلم کرے گی، آپ کو بس بھی پرابلم کرے گی، آپ کو ساری دنیا میں پرابلم ہی پرابلم نظر آئے گا۔ آپ بولے یار سب کچھ صحیح ہے ہی نہیں، میں ہی اکیلا صحیح ہوں، اور یہ پھر ختم، پھر ڈیڈ لائن ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، تھوڑا سا کھلے دنیا ہے، اس میں سب کچھ ہوتا رہے گا۔ 19 پھر نیکی کی دعوت کیسے دیں گے آپ؟ پرہیزگاری کی دعوت کیسے دیں گے؟ لوگوں سے آپ اتنے بیزار اور تنگ ہو جائیں گے، لوگوں کی کوئی بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو آپ ان کو پھر آپ جلی ہوئی گفتگو کرو گے نا، جلی ہوئی کڑی ہوئی گفتگو کریں گے آپ مزہ نہیں آ رہا ہوگا آپ کو خود۔ جب آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ کسی کو مزہ لینے بھی نہیں دیں گے، آپ نہیں اب ختم۔ تو یوں آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، آپ کے ساتھ رہنے والوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو مہربانی کر کے اپنی طبیعت میں وسعت پیدا کریں، اپنی طبیعت میں کشادگی پیدا کریں، اپنی طبیعت میں ٹالرنٹ پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں، اور یہ ذہن بنائیں
کہ سارے میرے مزاج، میرے انداز اور میری باتوں کے مطابق ڈھل جائیں، یہ ضروری نہیں. کسی حد تک لوگ اثر لیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی بات کا لوگ اثر لے رہے کہ نہیں لے رہے. لے رہے ہیں، شکر کریں اللہ کا، لے تو رہے نا. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو کچھ چینجز چاہ رہا ہوں میں ہر 100% درست ہوں. کچھ چینجز ایسی میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ جو درست نہیں ہیں، تو ہم سامنے والے سے مشورہ کریں. تو یہ تمام تر چیزوں کو جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس کو آپ انشاءاللہ جب کسی ایک جگہ پر جمع کر مثال دے رہا ہوں، یہ سارے جو میں نے ابھی آپ کو جو نٹس دیے ہیں، میں نے جو آپ کو ایک جڑی بوٹیاں دی ہیں میں نے آپ کو جو بھی کچھ دیا ہے نا، پھول وغیرہ جو مدنی پھول، جس کو جو بھی مکس کر کے لے لیں، اس کو ایک جار میں ڈالیں اور اس کے اندر اپنی میٹھی میٹھی سوچ کا میٹھا میٹھا شہد ڈالیں اور فلٹر واٹر، ٹھیک ہے، یہ ڈال کر پھر اس کو تھوڑا ہلائیں ولائیں، اور اس میں سے یہ بنے گا ایک زبردست شربت بنے گا. اس کو گٹگٹا جائے نا، پی جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں تیار کر کے ہی دے دو نا آپ، سارا ہم بنائیں. ہاں بنانا پڑے گا. یہ اس میں بھی مصروف ہو گئے نا تو یہ سب تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا آپ لوگوں کا. یہ بنا کے بھی تو یہ تو 2 منٹ پی لو، ٹائم آپ کو مصروفیت دے رہا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں مصروفیت دے رہا ہوں. یہ طبیعتیں بنانی پڑیں گی. آپ کو نیند نہ آئے تو مجھے کہیے گا کہ یار نیند نہیں آتی. نیند بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، گھر کا ہر آدمی اچھا لگے گا، اس کے ساتھ 2 پیار کی باتیں، 2 میٹھی باتیں کرنے کا دل کرے گا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یہی سوسائٹی میں مزہ آئے گا. آپ ہر دل عزیز ہو جاؤ گے، آپ سے لوگ محبت کریں گے، آپ سے لوگ پیار کریں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سیرت میں نے پڑھی تھی حضرت عبداللبیب، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے صحابہ کرام میں تشریف لے جاتے تو ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتے تھے. کتنی خوبصورت بات ہے یار، کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو غفلت کے ساتھ گزرا ہو، نہ ایک کلمہ ایسا ہے جو میرے آقا نے فضول بیان کیا ہو. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے جن پہ وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ایسا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور آقا کی مسکراہٹ ایسی کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا میرے آقا مسکراتے تھے. اور تبسم ایسا کہ بس کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. خاموش. اور پھر میرے آقا طویل خاموشی والے، کتابوں میں لکھا ہے میرے آقا طویل خاموشی والے تھے. آپ یہ سوچئے جو میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سادگی، تو جو آقا نے اختیار کیا وہی سادگی تھی. اور یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ان تمام تر عادات اور مزاج مبارک کو سامنے رکھ کر اب ایک جملہ سنیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والا لکھا ہے کہ میرے آقا کی صحبت میں اکتاہٹ نہ تھی. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب دعوت وغیرہ جو میرے آقا کے یہاں جمع ہوتا ہے، جب فارغ ہو جاؤ تو چلے جایا کرو. آقا یہ آداب تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. تو یہ میرے آقا کی صحبت تھی. تو اتنا خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی آئیڈیل سیرت پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میرے آقا کی جہاں نمازوں کو دیکھنا ہے، میرے آقا کے جہاں روزوں کو دیکھنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر عبادات کو دیکھنا ہے، اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معاشرے میں وقت کیسے گزارا، صحابہ میں وقت کیسے گزارا، گھر میں اپنی ازواج اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارا، اپنی شہزادی کے ساتھ وقت کیسے گزارا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور نانا اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے وقت گزارا کرتے تھے. یہ پڑھنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں جب انشاءاللہ ہم لوگ سمجھ لیں گے گھر اور معاشرے کی چیزوں کو، زندگی اتنی پر لطف، پر سکون
اتنی با مقصد ہوگی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی صلی اللہ تعالی